अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में एक बुहरान आया हुआ है और ये बुहरान सुप्रीम कोर्ट का पैदा करदा बुहरान है, जिस पर आज भी कार्रवाई हुई, उस पर भी बात करेंगे और कौमी असम्बली भी बात करेंगे। दो अहम मौजू हैं और दीगर मौजूआत पे भी थोड़ी थोड़ी रोशनी डालेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे कार्रवाई शुरू हुई, वहाँ पर सबसे पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वो कल के बयान की वजाहत करेंगे, क्योंकि अखबारात में और टीवी चैनल्स पर उनके नाम से गलत खबर जो चल रही है, इसलिए वजाहत करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें इजाज़त दी कि हाँ ठीक है, आप करें। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मैंने जो बात की थी उसका नुक्ता नज़र यही था कि ये जो फैसला था वो 2-3 का नहीं था, 4-3 का फैसला था और अक्सरियत ने पीटीआई की पिटिशंस को मुस्तरद कर दिया था। उस पर सोमोटो को, चीफ जस्टिस के सोमोटो को मुस्तरद कर दिया था। इस तरह उसके मुस्तरद करने के साथ बाद जो 1 मार्च का आर्डर जारी हुआ वो गैर आइनी था और उसका कोई वजूद नहीं। उस पर दीगर जजेस ने, जस्टिस मुनीब ने उन्हें कहा कि नहीं, ये फैसला 2-3 का था। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ है फैसला जो आप बता रहे 2-3 का फैसला है, वो दिखाएं, वो आर्डर कहाँ है 1 मार्च वाला। तो अदालत में सन्नाटा छा गया और कोई भी वजाहत नहीं आई। उस पर चीफ जस्टिस ने दरमियान में लुकमा दिया और बात को सुलझाने की कोशिश की और कहा कि नहीं, ये हमारा चैम्बर का मसला है, इसको हम वहाँ हल करेंगे, आगे चलते हैं आगे। तो जमाल मंदोखेल ने कहा कि नहीं, पहले ये आर्डर की कॉपी दिखाई जाए। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के वकील से भी पूछा कि आपके पास अदालत का 1 मार्च वाला आर्डर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर सदर ने उसी एक आर्डर ही नहीं है, तो सदर ने उस पर कैसे तारीख दे दी और फिर इलेक्शन कमीशन ने कैसे शेड्यूल दे दिया। तो यूं ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में पैदा हो गई। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त मजीद दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब इरफान कादर सुप्रीम कोर्ट के रूम में दाखिल हुए। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा, उनकी तरफ देखा और तो इरफान कादर ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के वकील है और उसकी तरफ से पेश हो रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें जो है मना कर दिया और कहा कि वो वकील उनकी तरफ से नहीं बन सकते। इस तरह ये एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें चीफ जस्टिस बंदयाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब उसको रेस्क्यू करने के लिए उसके साथी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। और आज की जो कार्रवाई देखने के बाद अंदाज़ा लग रहा है कि बंदयाल कितनी मुश्किल में है। और अदालतों और इस्टेब्लिशमेंट का चहेते कामरान खान ने भी आज जो है एक ट्वीट मारा है और उसके ट्वीट, पहली बार मैं उसके ट्वीट से मुतफिक हूँ कि कामरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि चीफ जस्टिस जो है इस वक्त मुश्किल भंवर में फंस गए, उसे स्टेप डाउन करना चाहिए और काजी फायज ईसा के लिए जगह छोड़नी चाहिए ताकि वो आकर इस सारे मामलात को संभालें, क्योंकि मामला बहुत बिगड़ चुके हैं। कामरान खान के बकौल बहुत ही मामलात जो है बिगड़े हुए हैं। और उसके ट्वीट में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन वो मुख्तसरन में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। उसके अलावा पार्लियामेंट ने भी, कौमी असम्बली ने भी आज जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बिल को पास कर दिया है, जिसके मुताबिक अब चीफ जस्टिस अकेले तौर पर कभी सोमोटो नहीं ले पाएंगे। जब भी सोमोटो होगा तो 3 सीनियर जज बैठेंगे और वो मुत्तफ़िका फैसला जो भी होगा उसी पर काम होगा। उसमें राय नहीं ली जाएगी बल्कि अक्सरियती फैसले को माना जाएगा। जो अक्सरियती जो जजेस कहेंगे कि सोमोटो हो तो हो, अगर नहीं तो नहीं। और बेंच बनाने का भी अख्तियार जो है 3 सीनियर जजेस को दे दिया गया है कि चीफ जस्टिस तनहा कोई बेंच नहीं बनाएंगे। जिस तरह ये हमेशा 3 जजों की हम ख्याल बेंच बनाकर पिछले 12 महीने से सुप्रीम कोर्ट का बलात्कार करते आ रहे हैं, अब इसको उसकी इजाज़त नहीं होगी। और इस कानून के पास होने के बाद बहुत से लोगों के लिए भी रास्ता खुलेगा, नवाज शरीफ के लिए भी खुलेगा, इसमें जो है जहांगीर तरीन के लिए भी होगा, उसके भी, क्योंकि इसमें अपील का हक दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट सोमोटो लेकर फैसला करता है उस पर अपील का हक नहीं होता था। ये एक आमिराना फैसले होते थे। अगर कोई चीफ जस्टिस कोई करता था, जिस तरह चौधरी इफ्तिखार ने और साकिब निसार ने अदलिया का सत्यान्यास किया, रोज़ाना सोमोटो लेते थे, महीने में 30 दिन होते तो 40 सोमोटो होते थे इनके। इस तरह करके उन्होंने
عدلیہ کو بدنام کیا، عدلیہ کے وقار کو نقصان پہنچایا، اور اب بھی وہی جو چیف جسٹس نے سوموٹو لے کر اپنے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے، لیکن اب اس کو روکنے کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف میں نے بتایا کہ جو ہے عرفان قادر جیسے ہی الیکشن کمیشن کے وکیل بن کر وہاں پیش ہوئے تو بندیال نے انہیں منع کر دیا اور انہیں کیس لڑنے سے کہا کہ وہ یہ الیکشن کمیشن کے وکیل نہیں بن سکتے۔ اس پر عرفان قادر نے کہا کہ کیا آپ وکیل بننا بھی بینچ سے پوچھ کر وکیل بننا پڑے گا، آپ مجھے سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ تو عدالت نے کہا کہ ہم نہیں سنیں گے۔ تو اس کے بعد عرفان قادر وہاں سے باہر نکل کے آ گئے، اور بعد میں ٹی وی پر نیوز چلی کہ انہوں نے ایڈوائزرشپ سے بھی استعفیٰ دے دیا، یعنی اس کیس میں وہ اب مکمل طور پر اتریں گے، اور عرفان قادر سے پتہ نہیں کیوں چیف جسٹس ڈرتے ہیں، وہ اس کو بولنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کے وکیل جو ہے انہوں نے بھی وہاں بات کی اور کہا کہ فل کورٹ بینچ بننا چاہیے، جس پر جسٹس جمال بندوخیل نے کہا فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہی 7 ججز بیٹھیں گے جنہوں نے یہ پہلے بینچ بنا تھا، وہی 7 ججز بنیں گے اور وہی فیصلہ کریں گے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے وکیل نے کہا کہ نہیں، اس پر جو ہے فل کورٹ ہونا چاہیے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، فی الحال ہم اس کیس کو یہیں سنیں گے، اس کے لیے آپ الگ درخواست دیں گے تو پھر ہم سوچیں گے۔ تو یوں یہ مسئلہ وہیں چلا رہا، لیکن اصل پوائنٹ وہیں کی وہیں رہ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو آرڈر جاری ہی نہیں ہوا اس کی وائلیشن پر ایک پٹیشن سنی جا رہی ہے۔ یہ ایک سپریم کورٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ دوسری طرف آج بلاول بھٹو نے عدلیہ کے ججز کو کھینچ کے رکھ دیا ہے اور کہا کہ افتخار چودھری نے جو ہے غنڈہ گردی کی اور جو عدلیہ کے ساتھ سوموٹو لے کر تباہی مچائی، اس کے بعد ثاقب نثار نے جو حالت کی وہ دنیا کے سامنے ہے، اور اب بھی ہم اس کو نہیں روکیں گے تو یہ معاملات کہاں تک جائیں گے۔ انہوں نے تو وزیر اعظم کو یہ بھی کہا کہ جب سابق وزیر اعظم اور صدر نے آئین شکنی کی تھی اور سپریم کورٹ نے بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، تو وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ اسی وقت ان پر مقدمہ کرتے، پر پتہ نہیں کیوں وزیر اعظم اس وقت مسلطوں کے شکار ہو گئے اور وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن شہباز شریف نے بھی کل کوئی کسی کو چھوڑا نہیں، چیف جسٹس کو، اور ان پر ایسا رندہ پھیرا کل کہ وہ دیکھنے کے قابل تھا، وہ تقریر سننے کے قابل تھی، اور بہت ہی بڑی جو ہے انہوں نے تقریر کی اور باتیں کی، اور آج اس پر عمل ہو گیا۔ رات کے وقت ہی کابینہ نے اس بل کو منظور کر لیا تھا، اس کی منظوری کے بعد باقاعدہ اس کو قانونی کمیٹی کے حوالے کیا گیا، اور آج صبح اس پر دوبارہ بحث شروع ہوئی اور قومی اسمبلی سے یہ اکثریت رائے سے پاس ہو گیا۔ اب یہ بل کل سینیٹ میں جائے گا اور کل ہی کے دن میں سینیٹ سے پاس ہوگا، اس کے بعد یہ صدر کے پاس جائے گا۔ ظاہر ہے صدر اس میں مہنگیاں ڈالیں گے اور پھر اس بل کو واپس کریں گے، لیکن اب یہ قانون بن جائے گا۔ اب اس قانون کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، جس پر فواد چودھری جو دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ 2/3 میجارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ ترمیم، حالانکہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے لاز میں ترمیم کی گئی ہے اور یہ سادہ اکثریت سے ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ان کے لیے اب بہت بڑی مشکلات شروع ہو گئی ہیں۔ اب پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بالکل آمنے سامنے ہیں، دو بدو جنگیں، اور پہلی بار پارلیمنٹ نے طے کیا ہے کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پارلیمنٹ اگر پیچھے نہیں ہٹتی تو یقیناً اب سپریم کورٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر بہت بڑا بحران کھڑا ہو جائے گا، اور پھر یہ جسٹس سجاد علی شاہ والا دور سمجھ میں آ رہا ہے کہ واپس آ رہا ہے، وہی چیزیں جو ہے ریپیٹ ہوں گی، اور ججز اندر سے بغاوت کر دیں گے اور معاملہ کہیں کا کہیں چلا جائے گا۔ اور اس سے عمران خان خود خوفزدہ ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بندیال اس وقت تک رہے اور بندیال کے ہوتے ہی انتخابات ہوں تاکہ وہ ملک کے وزیر اعظم دوبارہ بنے۔ وزارت عظمیٰ کا اس کا خواب اب بندیال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پہلے جنرل فیض کے ساتھ تھا، لیکن فیض کے جانے کے بعد اس کے ارمان جو ٹوٹے تو اب وہ بقایا اس نے امیدیں عدلیہ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی اور چیف جسٹس کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، اور پیچھے ثاقب نثار بیٹھا تھا، یہ سارے ڈوریاں ہلا رہا تھا، اور ابھی تک بھی وہی چل رہا ہے۔ لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جو عدالت میں دیکھا گیا اور جو سنا گیا، اس سے جو ہے بہت بڑی بغاوت کی بو آ رہی ہے، اور یہ آپ 2-4 روزوں میں دیکھیں گے کہ صورتحال کہاں تک جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان پر بھی سیشن کورٹ میں آج زیبا چودھری جسٹس پر جو دھمکیاں دینے کا کیس تھا، اس میں
عمران خان وہاں پیش نہیں ہوئے اور استثناء کی درخواست دے دی، لیکن وہ بھی اس کی دستخط نہیں تھے، وکلا کے دستخط تھے، جس پر عدالت برہم ہوئی اور کہا کہ یہ بار بار ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، نہ اس نے کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا ہے، نہ کوئی بہانہ کیا ہے۔ اس پر جو پروسیکیوٹر کو کہا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو پروسیکیوٹر نے بھی کہا، عباسی صاحب تھے کوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وزیر آباد کے واقعے کو اچھال کے 6 مہینے تو گزار گیا ہے، اب مزید کتنے دن اور لے گا، یہ اس کی بہانے ختم ہی نہیں ہوتے۔ اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور 1 گھنٹے کے بعد سنا دیا۔ عمران خان کی جو قابل ضمانت وارنٹ تھے اسے ناقابل ضمانت وارنٹ قرار دے دیے گئے ہیں اور 18 اپریل کو انہیں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو اب عمران خان کے لیے مزید مشکلات شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، پھر جو پہلے لاہور میں جو ایک واقعہ ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس طرح ہو یا کسی اور طریقے سے۔ تو جب تک عمران خان کی اب ضمانت نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہو یا اپنے داماد سسر کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو جائے اور وہاں سے پیش کی اب ضمانت کرا لے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ عمران خان بہت مشکل میں، کل بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، سب کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آہستہ آہستہ عمران خان کا غرور زمین پہ آ رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید نیچے جائے گا، کیونکہ اس کی جو امیدیں وابستگیاں تھیں جن سے وہ اب ٹوٹ رہی ہیں، اور اب سول سوسائٹی بھی درپردہ جو ہے کام کر رہی ہے تاکہ کسی طرح پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے اور مذاکرات ہو جائیں۔ امتیاز عالم اور دوسرے جو سول سوسائٹی کے افراد عمران خان سے ملے تھے، اور اس پہ بھی امتیاز عالم نے اپنا ایک کالم لکھا تھا۔ اس کالم میں بھی اس نے بتایا کہ یہ عمران خان تو ہر طرح سے جو ہے بات ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 ٹوک الفاظ میں پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اب عمران خان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک عمران خان قوم سے معافی نہیں مانگتا اپنے کیے ہوئے جرائم کی۔ جو 10 ماہ میں اس نے جھوٹ بولے ہیں، ان سارے جھوٹوں پر یہ معافی مانگے، اس کے بعد ہی کوئی بات بنے گی۔ تو یوں حکومت کا موقف اب سخت ہوتا جا رہا ہے اور یہ عمران خان اب دبتا جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اس کی پوزیشن اب بہت کمزور ہو رہی ہے اور اس کی بات کرنے میں وہ مزہ بھی نہیں ہے اور بات کرنے میں وہ کانفیڈنس بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی خبریں ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث اس کو دوسرے ابلاغ تک اٹھا رکھتے ہیں۔ مریم نواز خطاب کریں گی اپنے حامیوں کو، ورکرز کنونشن ہے وہاں جلسہ کریں گی، ان کی تقریر جیسے ہوگی تو اس پر ہم کل تبصرہ کریں گے۔ آج جاوید چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز جلسے میں کچھ ججز کی آڈیو چلانے والی ہیں، تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ آڈیو چلتی ہے یا جاوید چودھری کی خبر ایسے ہی تھی۔ تو ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔